सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 14 आयत नंबर 57 टू 62। पिछले सबक में भी हमने बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के इनामात और नेमतों के बारे में जाना था। अगली आयत में मज़ीद और इनामात और एहसानात को देखेंगे। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अंफुसहुम यज़लिमून। और साया किया हमने तुम पर बादलों का और नाजिल किया हमने तुम पर मन और सलवा। खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो रिज़्क़ दिया हमने तुमको, और नहीं जुल्म किया हमने, लेकिन थे वो अपनी जानों पर जुल्म करते। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में समंदर पार करके मैदान तीख में पहुँचे। इस मैदान में वो 40 साल तक रहे, जहाँ ना कुछ खाने को था और ना रहने को। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह की खास रहमत की वजह से इन पर बादलों का साया किया गया और खाने को मनो सलवा दिया गया। मन शहद जैसी मीठी चीज़ थी और सलवा बटेर थे। तो ये बात वो गज़ा जो देखने में भी ठीक हो, टेस्ट में भी ठीक हो, साफ़ सुथरी, हलाल और इंसान के लिए फ़ायदा मंद भी हो। ये बादलों का साया मैदान तीख में किया, जहाँ उनके पास रहने के लिए कोई जगह ना थी। ये मिस्र और शाम के दरमियान 10 मील का रकबा था, कोई बहुत बड़ा मैदान ना था। इसके बारे में रवायत आती है कि ये लोग अपने वतन जाने के लिए दिन भर चलते, जब थक कर कहीं रात को सोते, सुबह देखते तो वहीं पहुँचे होते जहाँ से चले थे। 40 साल तक इनके साथ यही होता रहा। ये इनकी सज़ा थी। मगर जब वो दिन भर चलते तो बादल भी साया करते और खाना भी मिलता, मनो सलवा। सज़ा की हालत में भी अल्लाह ने इन पर एहसान किया। अल्लाह ने कहा तय्यबात यानी पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, मगर उन्होंने क्या किया? ज़िबह करके परिंदे जमा करने शुरू कर दिए। वो गल सड़ जाते। जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया ये वही करते, जिस चीज़ से अल्लाह मना करे और अगर इंसान वही करे तो ऐसा करने से वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं देता, बल्कि उसका नुकसान उसको खुद होता है। पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म हमें भी है, मगर हमारे यहाँ भी सफाई का, उसकी अच्छी क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो लोग भी गला सड़ा खा के अपना ही नुकसान करते थे, क्योंकि मुज़रे सेहत चीज़ों से खुद ही को नुकसान होता है। व इज़ कुल्ना दुखुलू हाज़िहिल क़र्यता फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रग़दन वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में और खाओ इसमें से जहाँ तुम चाहो खूब, और दाखिल हो जाओ दरवाज़े से सजदा करते हुए और कहो बख्श दे हमें, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं, और हम ज़्यादा देंगे एहसान वालों को। जब उन्होंने बनी इसराइल ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम एक खाना नहीं खा सकते हर वक्त, लिहाजा हमें कुछ दाल सब्ज़ियाँ दी जाएं, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, ये एक बस्ती है, इसमें दाखिल हो जाओ और वहाँ तुम्हारा जो चीज़ चाहे खाओ, जितना भी चाहे, मगर याद रखना जब उस बस्ती में दाखिल होने लगो तो दरवाज़े से सजदा करते हुए दाखिल होना। इस सजदा का मतलब क्या है? यानी कि आजिज़ी के साथ झुकते हुए, शुक्रगुज़ार होते हुए और ज़ुबान से भी हित्ततुन पुकारते जाना, यानी इस्तग़फ़ार करते जाना।
حطۃ کا لفظی معنی ہے معاف کر دیجئے، جیسے استغفر اللہ ہے، تو فرمایا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور محسنین کو یعنی جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اس پر اتنی ہی نعمتیں زیادہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی اکڑتے ہوئے، اور حطۃ کی جگہ کیا کہنے لگے؟ حنطۃ، یعنی لفظ ہی بگاڑ دیا، اور بخاری میں ہے کہ حبۃ یعنی گندم کا دانہ مانگنے لگے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، تو بدل دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان کو، تو اتارا ہم نے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، ساتھ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے، یعنی جو کہا گیا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کہا تھا وہ بات کرنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بہت اخلاقی زوال آ گیا تھا۔ سوچیں، کہا گیا عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے کیا کیا؟ اکڑ کر داخل ہوئے۔ یہ کس کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر سنجیدگی نہ ہو، تقوی نہ ہو، فساد ہو، بگاڑ ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، جس کو خدا سے ملاقات کا یقین نہ ہو۔ اور حطۃ بولا تو انہوں نے لفظ بدل دیا۔ بگڑے ہوئے الفاظ بولنا یہ زوال یافتہ لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو اچھے پڑھے لکھے مہذب لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ہاں بچوں کو زبان بگاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، غلط لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ غیر مہذب لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے کا حکم تھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، عام لفظ نہیں تھا، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اس کو اسی انداز، اسی الفاظ میں بولنا چاہیے۔ اس لیے علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کے نزدیک قرآن پاک احادیث کو بھی معنی سے روایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے اصل الفاظ بولنے چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں سے بھی الفاظ کی تبدیلی درست نہیں، کیونکہ الفاظ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ ہر جگہ ہر لفظ ایک خاص اثر پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ لفظ وہاں سے ہٹا دیا جائے تو بعد میں اثر ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ جیسے جادو کیا ہوتا ہے؟ الفاظ ہی تو ہوتے ہیں۔ مختلف وظائف کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہی تو ہوتے ہیں۔ ان کی خاص تاثیر ہوتی ہے۔ تو ان ظالموں نے لفظ کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، پھر اللہ نے ان پر عذاب اتارا آسمان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں معلوم ہو تو وہاں مت جاؤ، تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ عذاب طاعون کا تھا۔ ویسے رجز کے معنوں میں کیا آتا ہے؟ اضطراب، بے چینی پیدا کرنے والے شیطانی وسوسے۔ جب انہوں نے زبان بگاڑی تو اللہ نے ان کے دل کا سکون چھین لیا۔ ان نافرمانیوں کے باوجود ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات جاری ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ كَالْحَجَرِ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 10 چشمے یعنی 12۔ تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ تم فساد کرو زمین میں فسادی بن کر۔
اس آیت میں بھی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں عنایتوں کا ذکر ہے۔ تو میدان تیہ میں جو ایک صحرا تھا، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دعا کی تو ان کے لیے پینے کا پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو۔ وہ کیسا پتھر تھا، چھوٹا تھا، بڑا، معلوم نہیں۔ جب آپ نے عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے۔ تو اللہ نے کہا اب کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرنا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی ضرورت کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس لیے خواہ چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی، صرف اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ تو پتھر سے بھی پانی نکال سکتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے انہیں عصا مارنے کا حکم دیا۔ اللہ خود بھی زمین کو پانی نکالنے کا حکم دے سکتے تھے، مگر ایسا اس لیے کیا کہ ان کی قوم کو احساس دلانا تھا کہ دیکھو تمہارا لیڈر، تمہارا پیغمبر تمہارے حق میں کتنا شفیق مہربان ہے۔ جب اتنے اللہ کے احسانات ہوں تو انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فساد نہیں کرنا چاہیے۔ فساد کس طرح ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے ہوتا ہے۔ گناہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کی اپنی غلطیوں سے فساد ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، ہم خود کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے کہ ہم ایک ہی چیز کھاتے رہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین میں سے کچھ چیزیں نکالے۔ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، تو انہوں نے کچھ چیزوں کے نام لیے جیسے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور، پیاز ہو۔ ہر وقت من سلوا ہم نہیں کھا سکتے، یعنی ان کو سلاد، سبزیاں، چٹپٹی چیزیں چاہیے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا، کیا تم بدل کے لینا چاہتے ہو وہ جو ناقص ادنیٰ ہے اس سے جو تمہارے پاس ہے؟ ان کا مقصد ان کی قوم کا کھانا پینا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ کیا کہا؟ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ ہی چاہیے تو دعا کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا اہبطوا مصرا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اتر جاؤ کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے جو تم نے سوال کیا، اور مار دی گئی ان پر، چپکا دی گئی ان پر ذلت، رسوائی، مسکنت، فقیری، محتاجی اور بزدلی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی شرعی احکام کو نہ مانتے تھے، اور دوسرا جو کائنات میں اللہ نے نشانیاں دکھائی جیسے چشمے کا پھوٹ پڑنا، آسمان سے من و سلوہ کا اترنا۔ کفر دو طرح کا معنی ہے، ایک جس کا مطلب ہوتا ہے انکار، اور دوسرا کفران جس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری۔ تو اگر ہم یکفرون کو دو طرح سے دیکھیں تو یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری، اس کی نشانیاں دیکھ کر اور نعمتیں لے کر۔ اور کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انہوں نے کئی ایک انبیاء کو قتل کیا، جس میں یحییٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی در پہ تھے، مگر اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ تو پیغمبروں کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، بوجہ اس کے یہ نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی نافرمانی میں بہت دور نکل جاتے تھے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل
فرعون کی غلامی میں رہ کر، جبر و مشقت میں رہ کر یہ لوگ اپنے مشن سے غافل ہو گئے تھے، اور اس غلامی کے اثرات اب بھی ان میں موجود تھے، کیونکہ غلامی ایسی چیز ہے جس میں انسان کی عقل، سمجھ، شعور اور اس کا ضمیر سب ماری جاتی ہے، یعنی انسان کی ذہنی اور روحانی ترقی نہیں ہوتی، وہ بس کام میں ہی لگا رہتا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، آفس جانے کی فکر ہے، کام سے اتنے پیسے کما لیے، اب اور چاہیے، یہ گروسری کرنی ہے، یہ لانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، اور پھر دوبارہ سو جانا ہے، ٹائم پہ سونا ہے تاکہ صبح کی روٹین پھر سیٹ رہے، اور یہی زندگی بن کے رہ جاتی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میری کوئی اور ذمہ داری بھی ہے، مجھے دین بھی سیکھنا ہے، سکھانا بھی ہے، مجھے اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت کی اور دوسرے آس پاس کے لوگوں کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور یہ بات تو انسان کے دماغ میں آتی ہی نہیں کہ میری بھی کوئی ذمہ داری ہے، دین بھی کوئی چیز ہے، اس کو فکر ہے تو اس بات کی کہ آج کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کل کے لیے کیا ہے، کل کو کیا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ نماز اپنی وقت پر بھی نہیں پڑھ پاتے، اور بہت سے لوگ خدمت خلق کیوں نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اپنے گھر، اپنی ذات، اپنے کچن، اپنے مقاصد سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ان کی ساری توجہ اپنی ذات ہے، سارا وقت صرف اپنی دنیاوی زندگی کا سوچتے رہتے ہیں، خود کو دیکھنا ہے، بنی اسرائیل جیسا نہیں بننا۔ ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے، اور بطور مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ضرور غور کیا کریں۔ دعائیں صرف دنیا کے لیے نہ مانگیں، آخرت کو ضرور یاد رکھیں، اللہ سے اپنا تعلق خود جوڑیں، اس سے خود مانگیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، اور عیسائی اور صابی، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل کرے نیک، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ غمگین۔ اب اللہ کے ہاں غضب سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، اور نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے۔ اچھے کام اعمال کی دو شرائط ہیں دین میں، نمبر 1 اخلاص اللہ کے لیے، اور نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہو، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جیسے کہ بچہ ماں کے پاس چیز رکھوا دیتا ہے اور پھر پوچھتا رہتا ہے کہ وہ اس کی چیز اس کے پاس ہے، اسی طرح ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نجات کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی امت سے ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے ایمان اور عمل صالح، یعنی کسی خاص گروہ کے ساتھ ہونا نجات کا باعث نہیں، اس کے لیے ہمارا ایمان لانا اور صحیح عمل صالح کرنا ہے۔ گروہ بندی یا خاص گروہ سے ہونا فائدہ نہ ہوگا۔ پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر تھا جن پر غضب ہوا، تو یہاں بتا دیا گیا ہاں کوئی بنی اسرائیل میں سے ہو، اگر وہ ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور اجر کے ساتھ خوف اور غم نہ ہوگا۔ تو یعنی کہ ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر شرط ہے، اور پھر نیک عمل جو سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔